नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज हम फिर आपसे रूबरू हैं अपने यूट्यूब चैनल बज़्म नातो अदब FGNA के नाम से जो चैनल हमारा मंसूब है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जो कि पेशे से टीचर हैं, हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज चमनगंज कानपुर में इंग्लिश के लेक्चरर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जेंटल पर्सनालिटी है और गज़ल का भी शौक़ रखते हैं। आज उनसे आपको गज़ल भी सुनवाएंगे। तो सर, आपका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और नाज़रीन से रूबरू होने का मौका फ़राहम किया। जी सर, इस्तकबाल है आपका। सर, अपना मैं इस बारे में एक तस्दीक करना चाहूँगा कि मैं असिस्टेंट टीचर हूँ जी। लेक्चरर नहीं हूँ, लेक्चरर ग्रेड पा रहा हूँ, लेकिन असिस्टेंट टीचर। जी जी जी। तो सर, अपना तारुफ हमारे नाज़रीन को पेश करेंगे। नाम, आपकी विलादत कहाँ पर हुई, किस ज़िले में, कब, आप किस तारीख में, और आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रही, कहाँ से आपने तालीम हासिल की, उसके बारे में बताएंगे। जी, इस खाकसार को जुनैद आलम कहते हैं जी। और मेरी पैदाइश इसी चमनगंज में हुई, मोहम्मद अली पार्क के पास, जहाँ पर एक चप्पल का कारखाना अलमा शू कंपनी, उससे मिला हुआ मेरा मकान था। 2015 में हम लोग यहाँ से हिजरत कर गए और अब जाजमऊ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुकूनत है, वहीं रह रहे हैं जी। तो सर, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रही, कहाँ से कब आपने क्या तालीम हासिल की, उसके बारे में। मेरी क्वालिफ़िकेशन MA B.Ed है जी। मैं BA B.Ed था तो मुझे सर्विस मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाअल्लाह। लेकिन फिर सर्विस में आने के बाद ये एहसास हुआ कि नई क्वालिफ़िकेशन को और बढ़ाया जाए जी। उसके भी फ़वाइद हैं आगे चल के। तो 2006-07 में मैंने बाकायदा परमिशन लेके और प्राइवेट तरीके से MA इकनॉमिक्स में किया जी। तो अब मेरी क्वालिफ़िकेशन MA B.Ed है माशाअल्लाह। तो सर, आपके उस्ताद कौन कौन रहे, अपने असातिज़ा इकराम का नाम और कुछ ख़ास उस्ताद जो खुसूसी तवज्जो देते हैं अपने शागिर्दों पे, उनका कुछ तारुफ पेश कराना चाहेंगे। देखिए, ऐसे तो बहुत लंबी फहरिस्त है जी। मैं कितनों का नाम लूँ, बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं इस मामले में अपने को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे असातिज़ा ने पढ़ाया। उनमें से चंद के नाम मैं लेना चाहूँगा। इनमें सबसे टॉप पे जो मेरे टीचर रहे हैं वो नज़ीर साहब रहे हैं मैथमेटिक्स के। बहुत कूल हेडेड, बहुत ही शाइस्ता और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और उनके बारे में मशहूर था कि अगर उनका पढ़ाया हुआ लड़का फेल हो गया तो बहुत बैड लक है वो। अच्छा। फिर वो कभी पास नहीं हो सकता। अच्छा जी जी। इसके बाद फिर जमाल साहब अंग्रेज़ी के टीचर थे। अरशद अज़ीज़ साहब के वालिद साहब अब्दुल अज़ीज़ साहब टीचर थे। और असलम नईम साहब थे, काजी जुनैद साहब थे और ऐसे बेशुमार टीचर थे। मैं कहाँ तक नाम लूँ, बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन इन लोगों ने जो मुझे पढ़ाया मेरे ऊपर एक इसका असर है और आज भी मैं दिख रहा है। इसके अलावा BD अंसारी साहब ने मुझको पढ़ाया और एक टीचर थे, मैं नाम इस वक्त उनका भूल रहा हूँ, बहुत अच्छे टीचर थे। मतलब उनका ये आलम था कि आप बैठे बैठे कुछ भी दे दीजिए और फ़ौरन वो अंग्रेज़ी में ड्राफ्टिंग कर देते थे। अच्छा, माशाअल्लाह जी। तो एक ज़माना था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे टीचर थे नायाब जी के लोग कहते थे साहब इसको मिनी AMU कहते थे जी। बहुत अच्छे अच्छे टीचर थे। और उसके बाद से फिर तो जब कहाँ पर, हलीम कॉलेज में ही, हलीम इंटर कॉलेज में जी। उसके बाद से फिर जब मैं डिग्री कॉलेज में गया तो वहाँ पर भी एक से एक टीचर ने मुझे पढ़ाया, जिसमें अशफाक साहब जी और अबुल असनाद साहब। जी, अबुल असनाद साहब तो बहुत काबिल शख्सियत, क्या कहने हैं उनके साहब, उर्दू में तो कोई जवाब ही नहीं है जी। और अशफाक साहब ने पढ़ाया और निशात रिजवी साहब ने इकनॉमिक्स पढ़ाया। उस वक्त BA में 4 सब्जेक्ट होते थे जी। तो मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू और इकनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट थे माशाअल्लाह। तो बड़े अच्छे अच्छे असातिज़ा ने पढ़ाया। और इसके अलावा मुझे जो मेरी जो परवरिश हुई है, मेरी वालिदा बहुत घरेलू पढ़ी थी लेकिन उर्दू उनकी बहुत अच्छी थी जी। तो उन्होंने इस पर जोर दिया कि सबसे पहले मुझको दीनी तालीम दी जाए। तो एक मौलवी साहब को रखा, उन्होंने मुझे घर पर पढ़ाते थे। तो मैं उनका वो भी नहीं भूल सकता हूँ क्योंकि वो बुनियाद उन्हीं ने मजबूत की है और उनको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। बेचारे बहुत ही गिरते पड़ते, जैसे भी होता था, बारिश हो रही कुछ भी हो रहा है, लेकिन आते थे पढ़ाने के लिए। और एक बार वो मुझे मिल भी गए, तब तो खैर दुनिया में नहीं है वो। तो मैंने उनको बुलाया, फिर घर पे उनको बैठाया तो कह ले बेटा तुम पहले हमको इंसान दिख रहे हो,
جس نے مطلب پہلے شخص، دوبارہ ہاں، ہم کو، ہاں ورنہ یہاں لوگ بھول جاتے ہیں، سامنے سے نکلتے تو سلام دعا بھی نہیں کرتے. جی جی تو ہم نے کہا نہیں، یہ میرے والدین کی تربیت ہے، اس نے ایک لفظ پڑھا دیا، وہ آپ کا استاد ہے. استاد. بلکہ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ تم کالج میں پڑھ رہے ہو اور جو ٹیچر جنہوں نے تم کو پڑھایا ہے جی وہ تو استاد ہیں، جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں وہ بھی تمہارے استاد ہیں. استاد ہے، صحیح بات. تو والدین کی دیکھیے، جی مین تربیت تو وہی گھر سے ہی ہوتی ہے. جی. اور کہا بھی جاتا ہے کہ جو ماں کی گود ہوتی ہے وہی جی. بچے کی پہلی جی، بالکل. شکشا گرہ، جی. جو شکشا گرہ ہوتا ہے وہ ماں کی گود جی. ہی ہوتی ہے. بچہ اپنے بچپن میں اپنی ماں باپ سے ہی سب سے پہلے بہت کچھ. جو تو تربیت ہمارے تعلیم الحمدللہ ہمارے والدین نے ہم لوگوں کو بہت اچھی تربیت دی. جی ان کا یہ عالم تھا کہ مجھے کوئی شکایت کوئی فرضی بھی کر دیتا تھا گھر پر آ کے، جھوٹ موٹ، ایک تو میں جلدی گھر سے نکلتا نہیں تھا، جی تو وہ سامنے والے شخص سے پوچھتے نہیں تھے، پہلے مجھ کو سزا دے دیتے تھے جی کہ میرے پاس شکایت کیوں آئی. کیوں بھائی. تو اب سامنے والا شخص خود بخود ڈاؤن ہو جائے گا. جی جی تو یہ سب چیزیں تھیں. یہ سب چیزیں تھیں. تو سر آپ نے کن کن تعلیمی اداروں میں خدمات انجام دی، کہاں کہاں پڑھایا آپ نے اپنی ٹیچنگ لائف میں، اس کے بارے میں کچھ. دیکھیے جب میں نے بی ایڈ کر لیا جی تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو وہاں کا اسکول ہے جی اس میں ایک جگہ نکلی، میں نے اپلائی کیا جی اور وہاں پہ بہت ٹف سلیکشن ہوتا ہے. تو انہوں نے باقاعدہ ریٹرن لیا، انٹرویو لیا، اور اللہ کا شکر تھا کہ میں ریٹرن کوالیفائی کر گیا، میرٹ میں آ گیا، انٹرویو بلایا. لیکن کسی وجہ سے انٹرویو پوسٹ پون ہو گیا. اچھا. تو مجھے ایسا احساس ہوا تھا کہ شاید ملازمت میرے آس پاس کہیں بھٹک رہی ہے جی اور ہو سکتا ہے قریب مل جائے. اس کے بعد سے اسی درمیان فتح پور میں مسلم انٹر کالج ہے، جی وہاں پہ جگہ نکلی، وہاں بھی ایک پوسٹ تھی. اچھا. تو تھوڑا سا میں ڈپریس تھا، میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا، بیکار سے. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں تم جاؤ اپلائی کرو، 2 رزلٹ ہے تمہارے سامنے، الیکٹڈ یا ریجیکٹڈ، صحیح. 2 میں سے ایک ہوگا، کرو. تو ان دنوں میرا ایک اپینڈکس کا آپریشن ہوا تھا، مجھے بہت کمزوری تھی کہ وہ میرے ساتھ گئے والد صاحب، انٹرویو دیا. انٹرویو میں نے طے کیا تھا کہ مجھے جو کچھ آئے گا جی اس کو میں بتاؤں گا، اور جو نہیں آئے گا میں صاف انکار کر دوں گا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، کچھ پوئٹریز پوچھی، ان کا ٹرانسلیشن پوچھا، اردو میں بھی بلوا کے پوچھا، سب کیا. بہرحال جب میں نکلنے لگا تو ایک طرف سے میں جا رہا تھا اور دوسری طرف سے مینجمنٹ کمیٹی کے لوگ جاتے، تو ایک صاحب نے مجھے بلایا، وہ کہا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو میں نے بتایا میں کانپور میں رہتا ہوں. نے ٹھیک ہے جائیے. تو مجھ کو شک ہوا کہ شاید کچھ بات بن رہی ہے. تو میرے ساتھ ایک لڑکا اور بھی آیا تھا، تو اس نے کہا لگتا ہے کہ کچھ معاملہ بن رہا. ہم نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، کہیں ہم کو دیکھا ہے، کہا انہوں نے. کچھ مہینے کے بعد انہوں نے ایک آدمی بھیجا یہاں پر میرے گھر کہ آپ کو بلوایا. تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا تو انہوں نے کہا دیکھیے صاحب ایسا ہے کہ میں نے بہت لوگوں کا انٹرویو لیا، ان سب کو چھانٹنے کے بعد دیکھنے کے بعد میں نے اس نتیجے پہ ہم لوگ پہنچے ہیں کہ یہی مناسب ہے. تو انہوں نے میرا سلیکشن کر لیا. یہ 89 کی بات ہے، نومبر میں. لیکن اس شرط پہ کیا کہ جب تک آپ کا اپروول نہیں آتا ہے آپ کو پڑھانا پڑے گا. تو والد صاحب نے کہا یہ بھی تمہارا ایک ٹیسٹ ہے، کر لو. تو میں نے وہاں پر جوائن کر لیا اور 1990 سے میرا واقعہ اپروول آ گیا اور میں نے وہاں پڑھایا جولائی 96 تک، 11 جولائی 96 تک. پھر یہاں جگہ نکلی، اپلائی کیا، کچھ گھریلو دشواریاں تھیں، میرا یہاں سلیکشن ہو گیا حلیم کالج میں. تو میں نیکسٹ ڈے سے میں نے یہاں جوائن کر لیا اور تب سے اللہ کا شکر ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں. تقریباً 26 سال مکمل ہونے والے ہیں. جی. تو سر ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک آئیڈیل شخص ہوتا ہے جو پریرنا سروت ہوتا ہے انسان کا. تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص جو آپ کے لیے آئیڈیل ہو، اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے ہر مسلمان کا تو ایک ہی آئیڈیل ہے، جی، اور وہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک کہ حق ہے. اگر ہم ان کو فالو کریں تو ہماری زندگی سنور جائے. بے شک حق ہے. جی. صحیح. اور انہوں نے کیا نہیں کر کے دکھایا. جی جی. زندگی کے ہر پہلو کو انہوں نے چھوا. تو میرا بنیادی جو جواب اس کا ہے مذہبی اعتبار سے کہ میرے آئیڈیل تو حضور پاک ہے. ہاں اگر آپ دنیاوی اعتبار سے پوچھیں تو ایسے تو تمام ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں سب سے پہلے تو اپنے والدین اور خصوصی طور پر اپنی والدہ کو آئیڈیل مانتا ہوں. انہوں نے ایسی تربیت دی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. ہم لوگوں کو بچپن میں کبھی طوطا مینا راجا رانی کی کہانی نہیں سناتی تھی. قصص الانبیاء ایک کتاب پڑھتی تھی اور اس میں انبیاء اکرام کے قصے سناتی تھی. تو ہم لوگ بچپن سے وہ سنتے سنتے ہم لوگ کے ذہن میں
وہ کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کیسے کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیسے. ہاں گھر سے مذہبی ماحول رہا، والدہ بھی مذہبی تھی تو وہی تعلیم تھا. اصل میں ہم لوگ دادی حال سے قاضی ہیں اور نانی حال سے مفتی ہیں. جی تو دونوں طرف سے ہم لوگ کو یہ سب چیزیں ملی. جی وراثت میں تھا یہ سب. جی سر. تو سر کچھ زندگی کے یادگار لمحے جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہو. ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے مرحلے، ایسے موقع آتے ہیں جو پوری زندگی آدمی اس کو یاد کر کے خوش ہوتا ہے. تو کچھ ایسے لمحات آپ کے میموریبل کچھ مومنٹس جو شیئر کرنا چاہیں گے ناظرین کے ساتھ. جی دیکھیے، میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ وہ تھا 1980، اور میں نے ہائی اسکول پاس کیا تھا فرسٹ ڈویژن سے. جی. تو رمضان شریف کا مہینہ تھا، اور برسات بہت ہو رہی تھی. میں تراویح پڑھ کے آیا، اور اسی گھڑی والی مسجد میں تراویح پڑھتا تھا. جی. تراویح پڑھ کے آیا تو دیکھا میرے گھر کے باہر بھیڑ لگی ہے. تو میں گھبرا گیا کہ بات کیا ہے. تو لوگوں نے کہا بھائی تمہارا رزلٹ آیا ہے. اچھا. تو گھبراہٹ اور بڑی ہوگی. اور گھبراہٹ ہوگی. اچھا مجھے یہ تھا کہ پاس تو ہو جاؤں گا، لیکن یہ بات میرے لیے امید کے خلاف تھی کہ میں فرسٹ ڈویژن پاس ہو جاؤں گا. مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا. تو لوگ مجھ کو پکڑ کے لے گئے، اور حاجی منیر بشیر صاحب کے گھر کے نیچے وہیں پر کچھ لوگ اخبار لیے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھ سے میرا رول نمبر پوچھا. مجھے رول نمبر وہ آج تک یاد ہے ہائی اسکول کا، 2,89,612. اچھا. تو جب میں نے بتایا تو دیکھا تو اس میں میرے رول نمبر کے آگے ایف لکھا ہوا تھا. جی. تو کہ لے ارے تم فرسٹ ڈویژن پاس. ہم نے کہا نہیں بھائی یقین نہیں ہو رہا، پھر سے دیکھو. جی. تو مجھے یہ تھا کہ شاید سیکنڈ ڈویژن، لیکن وہ فرسٹ ڈویژن پاس ہو گئے. اب رات میں جب میں گھر پہ آیا تو میں نے اپنے والدین کو بتایا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو خوش تو ہوں گے، لیکن پوری رات مجھے نیند نہیں آئی. خوشی کی بات ہے. ہاں خوشی بھی دوسرے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہو کیسے ہو گیا. جی. پھر اگلے دن سب صبح کو جب میں اٹھا ہوں، گھر سے نکلا ہوں، تو جس کو دیکھے مبارکباد دے رہے، خاص طور پہ والد صاحب کو کہ صاحب بہت مبارک ہو. اور سب یہ کہتے تھے کہ کبھی وہ محلے میں نکلتا نہیں ہے، دکھتا نہیں، ایسے ہی لوگ پاس ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں یہ وہ. تو وہ میرے لیے بہت یادگار لمحہ تھا. اچھا. تو سر اس چینل بزم ادب FGNA کے ذریعے سے آپ ہمارے ناظرین کو اور سماج کو، دیش واسیوں کو، ہندوستانیوں کو، اور جو آج کا ماحول چل رہا ہے وہ سب نفرتیں بالکل چرم سیما پہ ہے، محبت، خلوص، وفا سب رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے زندگی سے. لوگ مفاد پرستی بالکل بڑھتی جا رہی ہے. تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ پیغام سماج کو، قوم کو دینا چاہیں گے آپ ہمارے چینل کے ذریعے؟ جی میں اتنا کہنا چاہوں کہ دیکھو بھائی، آپ اس ملک میں رہتے ہیں ہم سب لوگ، اور ہم سب اس ملک کے شہری ہیں اور سب انسان ہیں. جی. ہم جب کسی سے بلڈ لیتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، لیتے ہیں، تو ہم وہاں پر مذہب یا ذات یا برادری نہیں دیکھتے. جی. جی. بلڈ چاہیے ہم کو. ہم وہاں کسی کا نام نہیں، اپنا مطلب ہوتا ہے، مفاد ہوتا ہے وہاں پہ. نام نہیں پوچھتے ہم کس کا بلڈ ہے، کیا ہے. تو ہم سب ایک جٹ ہو کے رہیں. جیسے ہم نے آزادی میں ایک جٹ ہو کے ہندوستان میں آزادی کی جنگ میں حصہ لیا اور انگریزوں کو یہاں سے جانا پڑا، تو آج بھی ہم رہیں تو اس سے اچھا پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے. اور ہمارے ملک کی قدر ہم کو تب معلوم ہوتی ہے جب ہم کسی دوسرے ملک پہ جاتے ہیں، اور وہاں ہم کو کوئی پریشانی تو ہم پھر انڈین ڈھونڈتے ہیں. جی. تو اس سے اچھا کوئی ملک نہیں ہے. اور ہم اس ملک سے اس لیے اور بھی محبت کرتے ہیں کہ اس ملک سے ہمارے نبی نے محبت کی. بے شک. ہمارے نبی فرماتے تھے صحابہ کرام کے درمیان کہ دیکھو مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں. تو جہاں ہمارے نبی نے جس ملک سے محبت کی تو ہمارا تو اور بھی فرض بڑھ جاتا ہے. اور ہمارے تمام آبا اجداد بزرگان دین ہم سمجھ لیں کتنے خوش نصیب ہیں کہ دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے آستانے پر، اور ہم اسی ملک میں رہتے ہیں. یہ ہماری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. تو ہم کو اس ملک سے بے پناہ محبت ہے. اور میں تو یہی چاہوں گا بھائی آپ سب گھل مل کے لوگ رہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں. پڑوس میں اگر آپ کے کوئی غیر مسلم ہے تو اس کا حق بہت بنتا ہے کیونکہ وہ پڑوسی ہے. جی سر، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو. کوئی بھی ہو. تو اگر ہم کو اپنے رسول سے محبت ہے تو ہم کو ان کی ہر بات کو فالو کرنا ہے. ان کو مانے تو ان کی بھی مانے. جی. ہم ان کو صرف یہ نہیں کہ ہم وقتی طور پر جلسے جلوس میں یاد کر لیں، ہم کو ان کی ایک ایک بات کی جو ہے اپنی زندگی میں اس کو ان کی سنتوں کو فالو کرنا اور وہ کرنا. جی. تو یہی میرا پیغام یہی ہے بھائی کہ سب لوگ مل جل کے رہیں، اس ملک میں بھائی چارہ بنائے رکھیں، اور تبھی اس ملک کی ترقی ہوتی ہے. کیونکہ اگر کہیں پہ بھی لڑائی جھگڑا یا کچھ ایسا ہوتا ہے
تو وہ علاقہ 10-20 سال پیچھے چلا جاتا ہے. اور ہر قوم کے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں اس سے. اور یہ حقیقت ہے. دیکھیں الحمدللہ اتنے پرآشوب دور میں بھی برادران اسلام کا ایک بڑا طبقہ ہمارے ساتھ ہے. جی جو سیکولر ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے ساتھ ہے. ہماری آواز میں وہ آواز ملاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں آپ کسی بھی آپ فیس بک پہ دیکھیں اور دوسرے دیکھیں تو وہ ہماری آواز میں آواز ملاتے ہیں, ہمارا ساتھ دیتے ہیں. تو ہم کسی طرح سے ان کو اگنور نہیں کر سکتے. اور ہم ایک جگہ رہتے ہیں. ہم کوئی ہمارا رشتہ دار تو بعد میں آئے گا. جو ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے پڑوسی ہیں جو کچھ جیسے بھی لوگ سب پہلے آتے ہیں. اور کیا علامہ اقبال کا شعر بھی ہے, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا, ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. اور ٹیچر ہونے کے ناطے میں اس چینل کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دیجیے. ہمارے کالج میں سائنس, کامرس, آرٹس تینوں سائڈ سے پڑھائی ہوتی ہے اور اچھا اسٹاف ہے. زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو یہاں پہ داخل کیجیے اور خاص طور پر لڑکیوں کو پڑھائیے, کیونکہ جو پڑھی لکھی لڑکی ہوتی ہے وہی ایک اچھی ماں ہوتی ہے. تو لڑکیوں کا پڑھانا اور بھی بہتر ہو جائے گا. اور الحمدللہ ہمارے کالج میں اس وقت تقریباً 4000 کی اسٹرینتھ پہنچ چکی ہے. ماشاءاللہ. اور پہلے تو بہت دقت تھی, لیکن حسیب صاحب جنرل سیکرٹری جو ہیں مسلم ایسوسیشن کے, انہوں نے یہاں پر گرل سیکشن کھولا اور پھر اس میں کافی اضافہ ہوتا چلا گیا. اور ابھی بھی سمجھ لیجیے کہ بچیوں کی بھی اچھی تعداد ہے, بہت اچھی تعداد ہے. اور لڑکیوں میں اب میں نے دیکھا ہے کہ رجحان پیدا ہو گیا کہ اگر چھٹی ہوتی تو وہ ان کو افسوس ہوتا ہے کہ سب اسکول بند کیوں, اور بہت دور دور سے لڑکیاں آتی ہیں. تو ایک تعلیمی معیار جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, کافی اضافہ. ایسے ایسے علاقوں سے بچیاں آ رہی ہیں جہاں پر کہ لوگ جانے میں گھبراتے ہیں. میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا, لیکن وہاں سے لڑکیاں آ رہی ہیں, یعنی علم کی روشنی وہاں تک پہنچی. صحیح بات. تو میں یہ آپ کے چینل سے پیغام دینا چاہوں گا کہ بھائی آپ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیے, اپنی ضرورتیں کم کر لیجیے, اپنے خرچے کم کر لیجیے, لیکن بچوں کو ضرور پڑھائیے, اور خاص طور پر لڑکیوں کو ضرور پڑھائیے. ٹھیک. تو سر آپ جو ہیں ماشاء اللہ سے غزل کے بھی بہت شوقین ہیں, شعر و شاعری کے, اور غزل بھی بہت اچھی پڑھتے بھی ہیں, گاتے بھی ہیں. تو ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کو ایک غزل بھی سنائیے. اس شعر کے ساتھ آپ کا استقبال کریں ہم کہ یادوں کے سہارے میں جیوں گا بھلا کب تک, یادوں کے سہارے میں جیوں گا بھلا کب تک, وہ آ نہیں سکتے تو بتا کیوں نہیں دیتے. یادوں کے سہارے میں جیوں گا بھلا کب تک, وہ آ نہیں سکتے تو بتا کیوں نہیں دیتے. میں ان کو زمانے سے سزا دیتا رہا ہوں, اگر مجھ سے خفا ہیں تو بھلا کیوں نہیں دیتے. تو سر ہمارے ناظرین کو غزل بھی سنائیے ایک. بہت شکریہ, نوازش آپ کی. مجھے چونکہ شروع سے ہی غزلوں کا شوق تھا, میں سی ڈی اور کیسٹ لا کے سنتا تھا. اور چونکہ میرے پاس بی اے میں اردو بھی تھی, تھوڑا سا شوق تھا. تو بعد میں جب مجھ کو ایک پلیٹ فارم ملا ایک موبائل ایپ کے ذریعے, تو میں نے اس پر غزلوں کو شروع کیا. تو چند اشعار صبا افغانی صاحب کی غزل مجھے بہت پسند ہے, میں اس کے پیش کر دیتا ہوں. بتاؤ. گلشن کی فقط پھولوں سے نہیں, کانٹوں سے بھی زینت ہوتی ہے. واہ. گلشن کی فقط پھولوں سے نہیں, کانٹوں سے بھی زینت ہوتی ہے. جینے کے لیے اس دنیا میں غم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جینے کے لیے اس دنیا میں غم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. واہ, بہت اچھا شعر. اے واعظ ناداں کرتا ہے تو ایک قیامت کا چرچا. اے واعظ ناداں کرتا ہے تو ایک قیامت کا چرچا. یہاں روز نگاہیں ملتی ہیں, یہاں روز قیامت ہوتی ہے. واہ واہ واہ. یہاں روز نگاہیں ملتی ہیں, یہاں روز قیامت ہوتی ہے. یہاں روز قیامت ہوتی ہے. واہ, بہت اچھا سر. وہ پرسش غم کو آئے ہیں, کچھ کہہ نہ سکوں, چپ رہ نہ سکوں. واہ, وہ پرسش غم کو آئے ہیں, کچھ کہہ نہ سکوں, چپ رہ نہ سکوں. خاموش رہوں تو مشکل ہے, خاموش رہوں تو مشکل ہے,
کہہ دوں تو شکایت واہ ہوتی واہ، ہے، خاموش رہو تو مشکل ہے، کہہ دوں تو شکایت ہوتی ہے. واہ، مشکل ہے، کہہ دوں تو شکایت ہوتی ہے. رکھنا ہی پڑے گا ضبط علم، پینے ہی پڑیں گے یہ آنسو. واہ، رکھنا ہی پڑے گا ضبط علم، پینے ہی پڑیں گے یہ رکھنا آنسو. ہی پڑے گا ضبط علم، پینے ہی پڑیں گے یہ آنسو. فریاد و فغاں سے اے ناداں، فریاد و فغاں سے اے ناداں، توہین محبت ہوتی ہے. واہ واہ، فریاد فغاں سے اے فریاد و ناداں، فغاں سے اے ناداں، توہین محبت ہوتی توہین ہے. محبت ہوتی ہے. غزل کا آخری شعر سماعت فرمائیں. جی عطا. جو آ کے رکے دامن پہ صبا، وہ اشک نہیں ہے پانی ہے. واہ، جو آ کے رکے دامن جو پہ آ صبا. کے رکے دامن پہ صبا، وہ اشک نہیں ہے پانی ہے. جو اشک نہ چھلکے آنکھوں سے، جو اشک نہ چھلکے آنکھوں سے، اس اشک کی قیمت ہوتی واہ، ہے. اس اشک کی جو قیمت ہوتی اشک ہے نہ چھلکے آنکھوں آنکھوں سے، جی جی. اس اشک کی قیمت ہوتی ہے. واہ واہ، گلشن کی فقط پھولوں سے نہیں، کانٹوں سے بھی زینت ہوتی ہے. جینے کے لیے اس دنیا میں غم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. واہ واہ، شکریہ. بہت اچھی غزل سر آپ نے سنائی. تو سر آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. آپ ہماری جو تنظیم ہے فیضان غریب نواز ایسوسی ایشن، اور جو اس کی ادبی یونٹ ہے بزم نعت و ادب، اور ہمارا یہ چینل بزم نعت و ادب FGNA کے نام سے جس کو ہم نے لانچ کیا ہے، جس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم سوشل، لٹرل، ایجوکیشنل اور ساتھ میں علماء، مشائخ، خطبہ، شعراء سب کی ملاقات انٹرویو کے ذریعے سے ناظرین اکرام کو کروائیں اور لوگوں تک ایک پیغام پہنچائیں. تو اس کے بارے میں کچھ تاثرات، کچھ دعائیہ کلمات پیش کرنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا کس طرح شکریہ ادا کروں، جو آپ لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں سماج کے غریب طبقوں کے لیے، کمزور طبقوں کے لیے. میرے پاس لفظ نہیں ہے، یقین مانیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. آپ لوگوں نے وہ کام کیا ہے جو معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ ان سے نہیں ہو جی، پاتا. سب عطا ہوتی ہے رب کی طرف سے. لیکن بہت طبیعت خوش ہوتی ہے. اور دیکھیے، یہ زندگی ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے. بے شک. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، 1 سیکنڈ بعد کیا ہوگا جی کچھ نہیں پتا. معلوم ہوتا ہے. تو جو آپ یا ہم جو نیک کام کریں گے یہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ جب ہم اس کے حضور میں حاضر ہوں گے جی تو یہ وہاں پر ہم کو پیش کیا جائے گا. تو میں آپ لوگ جتنا بھی اچھا کام کر رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حوصلے کو قائم رکھے، آمین. آپ کو اور توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اس کار خیر سے جڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. یہ میری دعا ہے. شکریہ سر، بہت بہت تشریف لائے. تو سر آپ کی علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں ہم اپنے ایسوسی ایشن فیضان غریب نواز ایسوسی ایشن اور جو اس کی ادبی یونٹ ہے بزم نعت و ادب کانپور، اور اپنے چینل بزم نعت و ادب FGNA کی جانب سے آپ کو سرٹیفکیٹ دے کے آپ کو اعزاز بخشنا چاہیں گے. قبول کریے گا سر. تو حضرات، یہ تھے جنید عالم سر جن سے آپ نے ملاقات کی اور ان سے غزل بھی سنی. تو اسی طرح سے انشاءاللہ ہم آپ حضرات سے ملاقات کرتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح سے آپ کو شعراء، خطبہ، علماء، مشائخ اور وہ پرسنالٹیز جو شخص سے شخصیت تک کا سفر طے کرتی ہیں، ہندوستان کی مشہور و معروف اور دنیا کی مشہور و معروف، ان سے آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے اپنے چینل کے ذریعے سے. تو سر آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ.
اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کو بلائیں گے اور پھر انشاءاللہ غزل سنائیے گا کسی موقع پہ. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارا. نوازش بہت بہت شکریہ. کیمرہ مین محمد آصف وارسی کے ساتھ ایاز احمد چشتی، فیضان غریب نواز ایسوسی ایشن کانپور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.